अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज बिइज़्निल्लाह हमारा रमज़ान के महीनों में औरतों का क्या किरदार होता है और किस कदर उन्हें अजर सवाब रमज़ान के महीने में ज़्यादा मिलता है, या रमज़ान के महीने में उनको कई एतिबार से और कई जगहों से अजर और सवाब और नेकियां मिलती हैं, इसे मुख्तसर अंदाज में जिक्र करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है कि रमज़ान की पूरी तैयारी, सहरी और इफ्तारी, जो मुबारक खाना है, इसे तैयार करने वाली, बनाने वाली हमारी ख़वातीन हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, और इसको तनावुल करने वाले, खाने वाले वो भाई होते हैं जो सहरी कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, और ये सब बड़ा अजर सवाब वाला अमल है, दिन भर रोज़ा रख रहे हैं। तो इस तरीके से ख़वातीन का और रोज़ेदारों के लिए इफ्तार, सहरी का इंतज़ाम करना, बहरहाल ये बड़ा ही मुबारक अमल है, सवाब वाला अमल है। वैसे भी औरतों का किरदार पूरे एक सोसाइटी में, पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा है, और उनके बगैर दुनिया बिल्कुल नाकिस और अधूरी है, बेरौनक। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि वजूदे जन से तस्वीर कायनात में रंग, औरत के वजूद से ही दुनिया दुनिया मालूम होती है। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में इस तरीके से इसे बयान किया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैर मताए दुनिया अलमरातुस सालिहा, कि दुनिया सारी की सारी चीजें, दुनिया की सारी चीजें फायदा उठाने की चीज है, सामान है, और दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज अलमरातुस सालिहा, नेक और सालिहा औरत है, नेक और सालिहा औरत है। रमजान में औरतों का जो अज्र है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। नंबर एक, उनको खुद रमजान के महीने में रोजा रखने का अज्र सवाब। नंबर दो, घर में जो अमल करती हैं, बच्चों की खिदमत, घर की सफाई वगैरह वगैरह, ये अज्र सवाब और अमल इस पर। और तीसरी चीज जो रमजान में ज्यादा हो जाती है वो है रोजेदार के लिए इफ्तार कराने का और उसको तैयार करने का अज्र सवाब। इस तरीके से औरतें अगर अपनी नीयत को खालिस कर लें और ये समझे कि अल्लाह ताला ने मुझे ये जिम्मेदारी दी रखी है, तो रोजा रखने के साथ घर में जितना भी काम वो करती हैं, ऐसे नॉर्मल पूरे साल की बात हो रही है कि औरतें जितना भी काम करती हैं घर में, सब पर अजर सवाब मिलता है, सब पर अजर सवाब मिलता है, और उनके गुनाह मिटाए जाते हैं। चाहे वो बर्तन साफ करना हो, घर की सफाई करनी हो, बच्चों की देख रेख करनी हो, खाना बनाना हो, जो भी चीजें, सब पर अजर सवाब मिलता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो घर में हमारी बहनें, माएँ, बेटियां करती हैं सच्ची नीयत के साथ, अल्लाह को खुश करने के लिए और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, मगर एक ही इन तमाम अमल पर उनको मुकम्मल अजर सवाब दिया जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बारे में वादे हिदायत भी फरमाई है। सही मुस्लिम वगैरह के अंदर रिवायत है कि मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला गम्मिन हत्ता शौकत यशाकुहा इल्ला कफ्फरल्लाहु बिहा मिन खताया, कि मुस्लिम आदमी को कोई थकावट, कोई थकान मिलती है, थक जाता है वो, या टेंशन मिलती है, या इसी तरीके से हम और गम और टेंशन, ये सारी चीजों की वजह से उसके गुनाह मिटाए जाते हैं। तो जाहिर है घरों में काम कई किस्म के होते हैं, और उसको करने के बाद यकीनी तौर पर थकान का और थकावट का एहसास होता है। तो इस पर जो है, जो घर में हमारी बहनें, माएँ, बेटियां काम करने वाली होती हैं, इस थकावट पर उनके गुनाह मिटाए जाते हैं, उनके दर्जात बुलंद किए जाते हैं, और इस अमल पर अल्लाह ताला की जानिब से उनको बड़ा अजर सवाब दिया जाता है। आप जानते हैं कि
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ذکر کی ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ جو آدمی کسی کو بھلائی کی طرف بلائے تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کی دعوت اور آپ کی تبلیغ اور آپ کی محنت سے اگر کوئی شخص نمازی بن گیا تو جتنا نماز پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے وہی ثواب آپ کو ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عورتیں بہت آگے بڑھ جاتی ہیں ثواب اور اجر میں، کیونکہ بچوں کی مکمل تربیت یا بڑی تربیت کی ذمہ داری عورتوں پر ہوتی ہے. تو بچے کا نماز، اس کا روزہ، اس کی دوسری عبادات، اس کا قرآن کی تلاوت کرنا وغیرہ، ان تمام امور میں عورتوں کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، ان کی جو محنت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے ان تمام چیزوں کا اجر و ثواب مکمل طور سے کیا ہے، عورتوں کو، خواتین کو ملتا رہتا ہے. یہاں پر جو ذکر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا عورتیں گھروں کے اندر افطار بناتی ہیں اور افطار کرانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو کیا اس ثواب کے اندر عورتیں شامل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ جیسے آپ کسی کو افطار گھر پہ بلا کے کراتے ہیں تو آپ کو پورا روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے اگر روزے دار کو افطار کراتے ہیں اور ان کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جاتی ہے. تو گھر کے اندر تو ہر دن عورتیں اپنے شوہروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، دوسرے روزے داروں کے لیے وہ افطار تیار کرتی ہیں. تو کیا ایسی صورتحال میں یہ کہنا درست اور صحیح ہوگا کہ افطار جو تیار کر رہی ہیں اس پر انہیں اجر و ثواب دیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اجر و ثواب میں کئی لوگ شامل ہوتے ہیں. آپ نے پیسہ لگایا اور کسی کو دعوت دے دی اور کھانے کے آئٹم لا کر آپ نے گھر میں رکھ دیا. اب اس سے تو افطار ہو نہیں گئی، لیکن خواتین نے کیا کیا کہ اس کو تیار کیا، اس کو بہتر کیا اور بنانے کے بعد پھر آپ اس کو مہمان کے سامنے، روزے دار کے سامنے پیش کیے. تو اس سے جیسے آپ کو ثواب ملتا ہے افطار کرانے کا، ایسے ہی خواتین بھی اس افطار کرانے کے اجر و ثواب میں انشاءاللہ کیا ہے، شامل ہوگی، کیونکہ انہوں نے افطار کو تیار کیا، اس کے لیے محنت کی ہے. تو ان عورت کے متعلق بھی وَيُرْجَى لِلْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، جیسے مردوں کے متعلق ثواب کی امید ہے ایسے ہی عورتیں بھی انشاءاللہ ثواب کی امید اللہ رب العالمین سے لگائے ہوئے ہوں، کیونکہ انہوں نے بھی عمل کیا ہے، محنت کی ہے، اپنے آپ کو تکایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے افطار کا کھانا کیا ہے، تیار کیا اور کرایا ہے. بہرحال اس طریقے سے عورتیں رمضان کے مہینے میں کئی اعتبار سے کیا ہے، اجر و ثواب ان کا زیادہ ہو جاتا ہے. مسلسل روزے داروں کے لیے افطار تیار کرنا کرانا، مسلسل روزے داروں کے لیے جن سے اللہ اس قدر محبت کرتا ہے ان کے لیے، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بیٹے کی شکل میں ہو، ساس کی شکل میں ہو، سسر کی شکل میں ہو، ماں باپ کی شکل میں ہو، بھائی بہنوں کی شکل میں ہو یا کسی شکل میں ہو، المہم یہ ہے کہ خواتین کا گھروں میں افطاری تیار کر کے اپنے قریبی لوگوں کو، دور کے لوگوں کو، جن لوگوں کو جو بھی موجود ہیں ان کو دینا، یہ انشاءاللہ اجر و ثواب کا بڑا اہم ذریعہ بننے والا ہے. یہ بہت اہم ذریعہ بننے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سفر کا موقع ہے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ سفر کے موقع پر صحابہ ہیں، بعض صحابہ روزے کی حالت میں ہیں اور بعض صحابہ روزے کی حالت میں نہیں ہیں. صحیح بخاری میں 2890 اور صحیح مسلم میں 1119 کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور بڑی سخت دھوپ تھی، موسم انتہائی خار تھا، بڑا ہی شدید موسم تھا، اور جس آدمی کے پاس سایہ کے لیے اگر کوئی سامان تھا تو کیا تھا کہ اپنی چادر کو، اپنے کمبل کو وہ سایہ بنا لیتا، یستدل بکسائہ، اپنے کمبل وغیرہ کو وہ سایہ بنا لیتا تھا. انتہائی دھوپ، انتہائی گرم موسم. اب اس میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک روزے دار اور ایک روزہ نہیں رکھے ہوئے. تو اب جو لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، پیاس کی شدت، دھوپ کی شدت اور جو ہے
کھانے پینے کی چاہت، تو اس کی وجہ سے روزے دار کوئی کام نہیں کر سکے، روزے دار اس موقع پر کوئی کام نہیں کر سکے اور بس وہ تھکے ہوئے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا، اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے بڑی محنت کی، جانوروں کو باندھنا، ساری کی ساری چیزیں کرنا، پھر افطار جو روزے دار تھے ان کے لیے افطار وغیرہ کا انتظام کرنا، ان کا کام بھی خود کرنا۔ تو ایک طرف روزے دار تھے جو بیٹھ گئے، موسم انتہائی سخت تھا، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو روزہ نہیں تھے لیکن روزہ نہ رکھنے والے لوگوں نے بڑی خدمت کی روزے داروں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج تو افطار کرنے والے، روزہ نہ رکھنے والے لوگ کیا ہے، بازی لے کر چلے گئے، یعنی اجر اور ثواب اکٹھا کر لے گئے، جمع کر لے گئے۔ کیوں ایسا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ ان لوگوں نے روزے داروں کی خدمت کی، ان لوگوں نے روزے داروں کی خدمت کی، ان کے افطار کا انتظام کیا، ان کے کام کاج کیے وغیرہ وغیرہ۔ اس وجہ سے جب بغیر روزے دار آدمی اگر روزے دار کی خدمت کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بشارت اور خوشخبری سناتے ہیں، تو اگر خواتین گھروں کے اندر روزہ رکھ کر کے روزے داروں کی خدمت کریں، ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کریں اور یہ ساری کی ساری چیزیں کریں، تو باذن اللہ اس پر اللہ رب العالمین سے یقینی طور پر بہت زیادہ اجر و ثواب کی امید لگائے رکھنا چاہیے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں سچی نیت کا بہت بڑا عمل اور دخل ہے۔ اسی طریقے سے بعض اور روایات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت بڑی آسانی کے ساتھ کیا ہے، اس طرح کی چیزوں میں شریک ہو جاتی ہے جو خیر اور بھلائی کی ہے، نیکیوں کی ہے، اجر کی ہے۔ بخاری میں 1425 کی روایت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ، جب کوئی خاتون گھر میں سے کھانا صدقہ کر دے اور اس کا مقصد نقصان پہنچانا نہ ہو، جیسے گھر میں کچھ کھانے ہوں، کسی پڑوسی کو دے دیا، کچھ کھانے کسی سائل سوال کرنے والے کو دے دیا، افطار اس نے کچھ تیار کیا تھا پڑوس میں بھیج دیا اور وغیرہ اس طریقے سے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا۔ اب اس میں دیکھیں تین لوگ ہیں جو اجر پا رہے ہیں، عورت جو کھانے کی کچھ چیزیں صدقہ کر دے رہی ہے اور شوہر کو نقصان پہنچائے بغیر، یعنی انڈر اسٹوڈ ہو، معروف ہو معاملہ، ایسا نہ ہو کہ پورا راشن پانی دوسروں کو دے دے، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ چیزیں جو معروف و دستور کے مطابق جس کی اجازت عام طور سے شوہر نے پہلے دے رکھی ہو کہ پڑوس میں آج کچھ سالن بناؤ تو پڑوس میں دے دو، افطار بناؤ تو پڑوس میں دے دو، اس طرح کی کچھ چیزیں جس کی اجازت اسے پہلے سے معلوم ہوئی ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو یا خاموشی کے ذریعے سے ہو، اگر اس طرح کی اجازت شوہر کی جانب سے ملی ہوئی ہے اور عورت شوہر کو نقصان پہنچائے بغیر گھر کے مال میں سے کچھ کھانے کی چیزیں کیا ہے صدقہ کر دیتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کو بھی اجر ملتا ہے کیونکہ اس نے صدقہ کیا ہے، اور اس کے شوہر کو اجر ملتا ہے کیونکہ اس نے کمایا ہے، اور خازن یا آپ یہ سمجھ لیں خادم جو پہنچانے والا ہے، دینے والا، بچے کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے، کسی اور کے ذریعے سے بھیجا گیا تو اس کو بھی اسی کے مثل اجر ملتا ہے، اور آپ نے فرمایا لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا، کسی کا بھی اجر کم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ کیا ہے، ایک ہی چیز میں نیکیوں میں شریک ہو گئے، عورت کو بھی اجر ملا، اس نے جو محلے میں دیا، افطار وغیرہ کو دوسروں کے ہاں پہنچایا، شوہر کو ملا کیونکہ اس نے کمایا، اور جو پہنچایا اس کو بھی کیا ہے اجر و ثواب ملا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے بخاری کے اندر 5360 میں اور مسلم میں 1026 میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفقت المرأة من کسب زوجها عن غیر امره فله نصف اجره، جب کوئی خاتون اپنے شوہر کی کمائی میں سے دستور کے مطابق خرچ کرتی ہے تو اس کو آدھا اور نصف اجر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر راشن شوہر کا لایا ہوا ہے، مال اور دولت شوہر، کھانے پینے کی چیز شوہر کی لائی ہوئی ہے، اور دستور کے مطابق مثال کے طور پر وہ کوئی چیز دے دیتی ہے پڑوس میں محلے میں
یا کسی اور کو، یہ سائل کو، سوال کرنے والے کو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عورت کو بھی کیا اس کا نصف اجر اور آدھا اجر کیا ہے ملتا ہے. لیکن یہ بات معلوم رہے کہ ایسی چیز جس کا جو دستور کے مطابق ہو، جو دستور کے مطابق ہو، جیسے شوہر کی جانب سے عام اجازت ہو کہ آپ کوئی سالن وغیرہ بن گیا ہو تو محلے میں آپ کو پہنچا دیا کرے، دے دیا کرے، یا اسی طریقے سے کوئی معمولی چیز ہے تو آپ پہنچا دیا کرے، جو معروف ہو، جو کیا ہے دستور کے مطابق ہو، معروف ہو، ایسی چیزیں دینے کی عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے اجازت ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر اس طرح کی چیزوں کو دینے کی اجازت ہے جس کا جو معروف اور دستور کے مطابق ہو، اور شوہر سے ایک طرح سے اس کی اجازت کیا ہے پہلے سے ملی ہوئی ہو، چاہے صراحت کے ساتھ ہو یا کرائے کے ساتھ ہو. جیسے مثال کے طور پر شوہر کی موجودگی میں آپ نے اپنے بچے کو کہا کہ یہ سالن فلاں کیا دیا، شوہر وہاں موجود ہے، اگر روکتا نہیں ہے تو یہ اس کی جانب سے اجازت مانگی جائے گی، اجازت مانی جائے گی. ایسی صورتحال میں کیا ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ خواتین کو کرنا چاہیے. اس پر کیا ہے اجر و ثواب انہیں ملتا ہے، اس پر کیا ہے انہیں اجر و ثواب ملتا ہے. اب جہاں پر جن کے شوہر کی جانب سے اس طرح کی اجازت موجود ہو، وہ عورتیں بڑی آسانی کے ساتھ کیا ہے اپنے ثواب کو دوبالا کر سکتی ہیں، اجر کو بڑھا سکتی ہیں. خاص طور سے رمضان کے مبارک مہینے میں یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یا تو آپ شوہر سے اجازت لے لیں یا شوہر کی جانب سے اجازت ملی ہوئی ہو دستور کے مطابق، آپ افطار تیار کر رہی تھوڑا اور بڑھا لیجیے، کبھی یہاں دے دیجیے، اس پڑوس میں دے دیجیے، کبھی وہ پڑوسی کیا دے دیجیے، کبھی کسی اور جہاں پر ضرورت مند لوگ وہاں بچوں کے ذریعے سے بھجوا دیجیے. تو اس طریقے سے کیا ہے رمضان میں آپ کا اجر و ثواب بہت تیزی کے ساتھ کیا ہے آگے بڑھ جائے گا، بہت تیزی کے ساتھ کیا ہے آگے بڑھ جائے گا. یعنی ایک تو روزہ رکھ کر کے آپ کا روزہ رکھنا، دوسرا روزہ رکھ کر کے کام کرنا، عمل کرنا، اس پہ بھی اجر و ثواب، اور تیسرے یہ ہے کہ افطار وغیرہ تیار کرنا اور پھر یہ کہ اسے دوسرے تک پہنچانا اور تقسیم کرنا، یہ سب کیا ہے بڑا ہی اجر و ثواب والا عمل ہے. تو رمضان کے مہینے میں چونکہ دونوں کھانا بڑا ہی مبارک ہے، افطار بھی اور سحری بھی دونوں مبارک کھانا ہے، اور یہ کھانا عورتوں ہی کے ذریعے سے تیار کرایا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس میں جو ہے مکمل طور سے عورتوں کو، خواتین کو اجر و ثواب ملے گا، اور اس طریقے سے ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی. اس سے یہ سب چیزیں جب ہمیں علم میں آ جائیں گی تو ہمیں جو ہے ایک ہوتا نہیں ہے کہ رمضان میں بہت کام ہے، یہ ہے وہ ہے، اس سے ہمیں نجات مل جائے گی، اور ہم سمجھیں گے کہ روزے داروں کی خدمت کرنا، ان کے لیے افطار اور سحری کا انتظام کرنا، اس پر کیا بڑا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والا. ظاہر ہے اس سلسلے میں خواتین کی جو قربانیاں ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس وقت احساس ہوتا ہے جب آدمی کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے. آپ تو دسترخوان پر گئے، بیٹھ گئے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو تیار کرنے کے لیے کئی گھنٹے پہلے سے شروعات کی گئی ہے. ایسے سحری کے معاملے میں آپ دیکھیں گے آپ 15-20 منٹ پہلے اٹھ کر کے سحری کھا لیے، لیکن سحری بنانے والی جو خواتین ہیں وہ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھی ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے اس پر کیا ان کے اجر و ثواب میں یقینی طور پر اضافہ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت اجر و ثواب والی ہو، یہ سمجھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مجھ کو دی ہے. اگر یہ معاملہ ہو کہ مجھ کو تو مجبوری ہے میری، کرنا ہی کرنا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں صرف آپ اپنے آپ کو تکا رہی ہیں، اس پر آپ کو اجر و ثواب کی امید زیادہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نیت میں فطور اور کمی موجود ہے. اسی طریقے سے اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے کہ کوئی بڑی چیز اگر عورت صدقہ کرنا چاہ رہی ہے تو شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی. اس سلسلے میں بہت کثرت سے روایات مروی ہیں کہ اگر کوئی، جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز جو شوہر کے لیے خاص ہے، اس کا مال ہے، اس کی دولت ہے، اس کے گھر کے اور ساز و سامان ہیں، آپ اسے کسی کو ہدیہ اور گفٹ اور صدقہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی ہیں. وہ چیزیں کر سکتی ہیں جو دستور کے مطابق ہو، انڈرسٹوڈ ہو، جس کی شوہر نے اجازت دے رکھی ہو. اگر کسی کے شوہر نے اجازت دے رکھی ہو کہ بھائی کوئی بھی چیز تم کر کے صدقہ کر سکتی ہو، کہ سب جو ہے جو چاہو ضرورت مندوں پہ صدقہ کر سکتے ہو، مثلا یہ عام اجازت ہو گئی. لیکن اگر اس طرح کی اجازت نہیں ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر اس طرح کی چیزیں نہیں عورت خرچہ کر سکتی ہیں.
حدیث میں شرط لگائی گئی ہے کہ چیزوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہو. دستور کے مطابق چیزیں ایسی ہوتی ہیں سالن گھر میں پہنچا دیا گیا, کسی کے کوئی آیا سوال کرنے والا دروازے اس کو کچھ دے دیا گیا, اس طرح کی چیزیں دستور کے مطابق عام طور سے ہوتی ہیں. باقی کوئی بڑی چیز دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی صورتحال میں شوہر کی اجازت طلب کی جائے. اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو دیا جائے گا, وگرنہ نہیں دیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا یجوز لامرأۃ عطیۃ الا باذن زوجها, کسی بھی عورت کے لیے کسی کو عطیہ دینا جائز نہیں ہے, گفٹ دینا جائز نہیں ہے مگر شوہر کی اجازت سے, شوہر کی اجازت سے. یہ سنن نسائی کی روایت ہے 3757 میں اور ابو داؤد میں 3547 میں. اس معنی میں بہت زیادہ روایات موجود ہیں. اب اس پس منظر میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری خواتین کیا کرتی ہیں, غلطی پر ہوتی ہیں. کیا کہ شوہر کے مال میں سے اپنے ماں کے کبھی والد کو کچھ دے دیا, کبھی والدہ کو کچھ دے دیا, کبھی بھائی کو آیا تو شوہر کے مال میں سے دے دیا, کبھی بہن آئی تو شوہر کے مال میں سے دے دیا. نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کی جانب سے اجازت آپ کو نہ ملی ہوئی ہو. جب تک کہ اس کی جانب سے اجازت نہ ملی ہوئی ہو اس کے مال کا آپ جو ہے استعمال نہیں کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہی خوبی بیان کی ہے کہ عورت شوہر کے مال کی, اس کے بچوں کی, اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہے. یہ تو بنیادی ضرورت ہے کیونکہ پورا مال شوہر کا گھر پہ ہی رہتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اب اے ٹی ایم وغیرہ کے زمانے ہو گئے, وگرنہ پہلے سمجھ لیجئے کہ عورتیں ہی سب کچھ ہوتی تھی, پورا مال عورتوں کے اختیار میں ہوتا تھا, کہاں مال رکھا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں پہلے بہت زیادہ تھیں. اب ایسا نہ ہو کہ بغیر اس کی اجازت سے کچھ دے دیا جائے, شوہر کو اس کا علم نہ ہو سکے, پتہ نہ چل سکے. نہیں, اس طریقے سے بچنا چاہیے. اپنے گھر والوں ہی میں اگر آپ کوئی چیز دینا چاہ رہی ہیں اور وہ شوہر کے مال کی ہے تو آپ اس کی اجازت کے بغیر نہ دیں. ہاں, اگر آپ کا اپنا مال ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے جو ابھی ذکر کی گئی ہیں کہ عورت جو افطار تیار کرتی ہے, کھانا تیار کرتی ہے اور سحری کا انتظام کرتی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں تیار کرتی ہے, روزے داروں کی خدمت کرتی ہے, اس تمام چیزوں پر عورت کو مکمل طور سے اجر و ثواب دیا جائے گا. یہی ہمارے موضوع سے متعلق بات تھی کہ رمضان میں عورتوں کی نیکیاں بڑی تیزی کے ساتھ اس اعتبار سے بھی بڑھ جایا کرتی ہیں. البتہ یہ کہ بعض جگہوں پر یا بعض خواتین کے یا بعض لوگوں کے دستور کیا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں عورتوں کا اس قدر کثرت سے استعمال کرتے ہیں کہ جیسے اتنا کھانے کی چیزیں, اتنے قسم کے پکوان کہ کئی علاقوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زور سے عورت افطار بنانا شروع کر دیتی ہے اور مغرب ہو جاتی ہے وہ افطار اس کی تیار نہیں ہو پاتی. کتنی خواتین کا یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں دسترخوان پر اور ان کے کچھ نہ کچھ چیزیں باقی رہتی ہیں اور وہ تاخیر سے افطار کرتی ہیں. یہ چیزیں کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے. رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں, چند چیزوں پر اکتفا کیا جائے اور زیادہ وقت عورت کو فارغ کیا جائے تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک سکے, اللہ کے لیے عبادت کر سکے اور دوسری چیزیں کر سکے. تو بہت زیادہ پکوان وغیرہ کا جو سلسلہ بہت سارے علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے. عورتوں کو بھی, ان کے لیے بھی رمضان ہے, ان کو بھی گناہوں کی بخشش اور معافی اللہ رب العالمین سے کرانی ہے, انہیں بھی اجر و ثواب کمانا ہے. تو آپ ان کھانے پر بہت زیادہ انہیں کیا مشغول نہ کریں. اس قدر چیزیں کافی ہیں جس سے آپ زندگی گزار سکیں. چند چیزوں کو تیار کر لیا جائے افطار میں, ایسے ہی سحری میں چیزیں تیار کر لی جائیں تو ان سے ریلیکس ہو جائیں گی اور ان کو موقع مل جائے گا کہ وہ قرآن وغیرہ کی تلاوت کرنا, ذکر و اذکار کرنا اور اسی طریقے سے دوسری عبادات کرنا ان کے لیے ایزی اور آسان ہو جائے گا. اور انہیں بھی چاہیے, جہاں خواتین کو بھی, کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو افطار کے مختلف قسم کے پکوان میں مشغول نہ رکھ کر کے چند چیزوں پر اکتفا کریں اور سنت کے مطابق جو ہے افطار کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اکثر خواتین تاخیر سے افطار کرتی ہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ چند چیزیں پر اکتفا کریں. آپ نے مثال کے طور پر کھجور, بہت بنیادی چیز ہے, کھجور ہو گئی, چند چیزوں کو اور تیار کر لیا جائے اور اس کے بعد آپ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ جائیں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے افطار کرنے کی مکمل کوشش کریں. اسی طریقے سے یعنی یہ چیزیں تبھی ممکن ہے جب پکوان وغیرہ کو کم کر دیا جائے. ایک اہم معاملہ رمضان کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ بعض خواتین جو ہے ایک طریقے سے
گلٹی فیل کرتی ہیں یا احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں، وہ اس طریقے سے کہ رمضان کے بعد ایام ان کے مینسز میں گزر جاتے ہیں، جس سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں، نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں، تو ایک طریقے سے ان کو کیا ہے، ایک اچھی فیلنگ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے رکھا ہے کہ آپ ان حالات میں نماز روزہ نہیں کریں گی، اور پھر یہ کہ مینسز یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لکھی ہوئی چیز ہے، تو اس سے آپ کو کچھ بھی فیلنگ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اجر و ثواب میں کوئی کمی آپ کے نہیں ہوگی۔ جب آپ بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گے تو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا رمضان میں رکھنے کا ملتا ہے، یہی ظاہر ہے، یہی کیا ہے، انشاءاللہ ظاہر ہے، اس سے کمی اللہ رب العالمین نے چاہا تو نہیں ہوگی۔ تو یہ دو ہی چیزیں صرف منع ہیں ان ایام میں، کیا ہے، صرف دو ہی چیزیں منع ہیں، یعنی ایک تو نماز پڑھنا اور دوسرے روزہ رکھنا۔ اس کے علاوہ کئی دوسری عبادات ہیں جس کے ذریعے سے آپ کیا ہے، رمضان کو بہتر بنا سکتے ہیں، جیسے ذکر و اذکار کرنا ہے، کثرت سے آپ ذکر و اذکار کریے، اس میں قرآن کی تلاوت ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ عورتیں ان حالات میں کیا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں، یہی درست اور صحیح رائے ہے کہ عورت ایام میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، البتہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے قرآن کو چھونا، اور دوسرا ہے چھوئے بغیر کسی چیز سے، یا موبائل وغیرہ بھی موجود ہے یا ایپ وغیرہ سے پڑھنا۔ تو ڈائریکٹ یعنی بغیر چھوئے پڑھنے کے متعلق تو معاملہ بالکل واضح ہے تقریباً، کہ ایسی صورتحال میں عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، جائز اور درست ہے، موبائل کے ذریعے سے یا اسی طرح سے داستانہ وغیرہ پہن کر کے قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جتنی بھی روایات اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں کہ عورت جب تک پاک نہ ہو جائے قرآن نہیں چھو سکتی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی دعا کے طور پر، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لی دعا کے طور پر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لی دعا کے طور پہ، تو کوئی بات نہیں۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ پڑھے لیکن الٹا پڑھے ادھر ادھر کر کے تاکہ قرآن نہ ہو، استغفر اللہ۔ تو یہ چیزیں کیا ہے دوستوں، صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اتنی سختی بیان کر دی ہے کہ گویا کہ جیسے یہودیوں کے ہاں ہوتا تھا، نصارہ کے ہاں، کہ عورت اگر مینسز میں ہوگی تو اس کو اتنا ریئلائز کراتے تھے کہ گویا کہ وہ دنیا سے بالکل کٹ چکی ہو۔ تو کسی نہ کسی انداز میں کیا ہے، ہمارے پاس بھی یہی صورتحال موجود ہوتی ہے، اور ہر طرح کی یعنی ساری ایکٹیویٹی روک دی جاتی ہے اور بالکل الگ ہو جاتے ہیں، اور ساری کی ساری چیزیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جو، یا اگر طواف کو اگر شامل کر لے تو تین چیزیں ہو جائے گی، بس یہی وہ چیزیں جو عورت کو ایام حیض میں منع کی گئی ہیں۔ اور ریلیشن میں آ جائیں گے تو شوہر سے جمع کرنا ہے، باقی جمع کے علاوہ اور چیزیں وہ جائز اور درست ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ عورت جو ہے ان دونوں میں قرآن وغیرہ نہیں پڑھ سکتی ہے، ان کے دلائل میں سے یہ ہے، سنن الترمذی میں 146 میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کان یعلمهم القرآن وکان لا يحجز عن القرآن الا الجنابہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے، صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے اور مستقل سکھاتے رہتے تھے، کوئی چیز آپ کو قرآن سکھانے سے نہیں روکتی تھی، مگر یہ کہ جب آپ جنبی ہو جاتے تھے، جب آپ کو غسل کی ضرورت ہو جاتی تھی، پھر اس وقت آپ صحابہ کو قرآن نہیں سکھاتے تھے۔ ایک دلیل ان کی یہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جیسے جنابت یہ ناپاکی کی حالت ہے اور اللہ کے نبی اس حالت میں قرآن نہیں سکھاتے تھے، ایسے ہی عورتیں چونکہ ایام میں حیض اور نفاس میں وہ ناپاک ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ قرآن کیا ہے نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ حالانکہ یہ روایت اکثر علماء کے یہاں ضعیف ہے، پھر بھی مان لیتے ہیں صحیح، اس کے بعد بھی اس پہ بحث کرتے ہیں۔ دوسری حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، کہ حائضہ عورت اور جنابت والے مرد و عورت یہ قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھیں۔ اس کو امام ترمذی نے 131 میں اور امام ابن ماجہ نے 595 میں روایت کیا ہے، پر یہ روایت سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی اسماعیل بن عیاش ہے جو حجاز کے لوگوں سے روایت کرتے ہیں، اور جب وہ حجاز کے لوگوں سے روایت کرے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یہ تمام محدثین کا منہج اور ان کا طریقہ رہا، جیسا کہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔
تو پہلی پہلی جو دلیل انہوں نے دی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھتے تھے، اور اسی طرح دوسری دلیل یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیض والی عورتیں اور جنابت والے مرد و عورت قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھیں۔ دوسرے علماء کی رائے ہے کہ نہیں، عورتوں کے لیے قرآن کا پڑھنا جائز اور درست ہے حیض کی حالت میں، اور امام مالک کا مذہب ہے، اور ایک روایت امام احمد بن حنبل سے آئی ہے، اور امام ابن تیمیہ، امام شوکانی وغیرہ، امام البانی وغیرہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ ان کے دلائل میں سے یہ کہ ان الاصل الجواز، اصل معاملہ ہے کہ قرآن پڑھنا جائز، یہاں تک کہ کوئی واضح دلیل آ جائے جس میں اس بات کی صراحت ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، اور امام ابن تیمیہ نے کہا کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، اس سلسلے میں کوئی صریح اور واضح دلیل موجود نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ بات معروف اور مشہور تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو حیض آیا کرتا تھا، اللہ کے نبی نے ان کو نماز پڑھنے سے منع کیا، ان کو روزہ رکھنے سے منع کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی تلاوت سے نہیں روکا، اور نہ ہی انہیں ذکر و اذکار سے روکا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان ایام میں عورتیں قرآن پڑھ سکتی ہیں، ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، اور اس کے پڑھنے پہ اجر و ثواب کی جو ہے وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے۔ اس وجہ سے کسی کو بھی قرآن کی تلاوت سے روکا نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ روکنے کی کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو۔ جہاں تک یہ کہنا کہ جیسے جنبی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، وہ بھی ناپاک ہے، تو ایسے ہی حائضہ عورت کو بھی قرآن پڑھنے سے روکا جائے گا، کیونکہ دونوں کا معاملہ یہی۔ تو اس طرح کا قیاس بالکل غلط ہے۔ جنابت جو ہے، جنبی، آپ اگر ریلیشن بنائے ہوئے ہیں تو آپ کے اختیار میں، آپ جب چاہے پاک ہو جائیں، جب چاہے آپ پاک ہو سکتے ہیں، اور اس کا وقت لمبا نہیں ہوتا، لیکن عورت کے یہاں ایسا نہیں کہ جب وہ چاہے پاک ہو جائے، صاف سمندر سے بھی اگر غسل کر لے تو پاک نہیں ہو سکتی جب تک اس کا ٹائم نہ ہو جائے۔ تو وہ ایک تو ٹائم لمبا ہے، دوسرے یہ کہ یہ اس کے اختیار میں نہیں، نہ آنا اختیار میں ہے، نہ بند ہونا اس کے اختیار میں، لیکن جنبی کا معاملہ کیا ہے، دونوں اس کے اختیار میں۔ اس وجہ سے دونوں پر قیاس کرنا یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اور جنبی آدمی قرآن نہیں پڑھے گا، بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر یہ روایت کو صحیح مانا جائے تو، وغیرہ اس میں بھی کیا ایک لمبی بحث ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ جنبی ہوتے تھے لیکن بغیر سورہ ملک پڑھے ہوئے، سورہ الزمر پڑھے ہوئے، سورہ اسراء پڑھے ہوئے آپ نہیں سوتے تھے، اور دوسری قرآن کی صورت ہے، اس لیے الگ مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر جو قیاس کیا گیا ہے جنبی پر حائضہ عورت کو، یہ درست اور صحیح نہیں، کیونکہ معاملہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ اور خاص طور سے یہ قرآن کی تلاوت یہ بڑا اجر و ثواب والا عمل ہے، اور رمضان کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے، قرآن کا نزول ہوا ہے اس میں۔ ایک عورت اگر 5-6-7 دن ایسے ہی قرآن سے دور رہے پورے رمضان میں، تو نماز بھی بند ہے، روزے بھی بند ہے، اور اب تیسری بڑی عبادت قرآن کی تلاوت، وہ بھی اگر بند کر دی جائے بغیر کسی واضح دلیل کے، تو یہ کیا ایک طریقے سے زیادتی کہی جائے گی۔ تو واللہ اعلم بالصواب، اس معاملے میں عورت بالکل بلا کسی تکلف کے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، بس اختلاف سے بچتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ ڈائریکٹ مصحف کو ہاتھ نہ لگائیں، ڈائریکٹ مصحف کو ہاتھ نہ لگائیں، بلکہ موبائل یا کسی اور جو مصحف ہے اس کو کسی یعنی داستانہ وغیرہ پہن کے کریں۔ حالانکہ اس میں بھی راجح بات یہی ہے کہ اگر ضرورت ہو تو عورت ڈائریکٹ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، لیکن اختلاف سے اگر بچتے ہوئے ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اختلاف سے بچتے ہوئے۔ وگرنہ میرے اپنے علم میں ان علماء کا قول زیادہ راجح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو حائضہ عورت، نفاس والی عورت چھو سکتی ہیں، کیونکہ ممانعت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ عالم۔ تو یہ آج کے درس کا اللہ کی توفیق سے خلاصہ کیا ہے کہ عورت کا رمضان کے مہینے میں روزے داروں کی خدمت کرنا، گھر کا کام کرنا، مزید یہ کہ خود بھی روزہ رکھنا، اگر ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر لے جائیں، اور یقینی طور پہ کرنا چاہیے، تو آپ یقین کریں، آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا اجر و ثواب بڑی تیزی کے ساتھ کیا ہے آگے بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایسے کوئی بھی عمل جو آپ گھر میں کر رہی ہیں، بہت قسم کے عمل آپ کے ہوتے ہیں،
مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں. اگر آپ یہ سارے کام ثواب اور اجر کی نیت سے کرنے لگ جائیں تو باذن اللہ آپ کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے ان چیزوں کو اکتاہٹ کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، غصے کے ساتھ قطعاً انجام مت دیجیے، بلکہ یہ شہری بنا رہے ہوں، اٹھنا ہو رہا ہو، رات میں 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑ رہا ہو، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ اللہ کے بندوں کے لیے سحرے کا انتظام کر رہی ہیں، جو بڑا ہی مبارک غذا اور مبارک کھانا ہے. اس سے لوگ روزہ رکھیں گے، اس سے آپ کو اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا. ایسے ہی جب افطار آپ تیار کر رہے ہو، بنا رہی ہوں، ایک تو پورا دن روزہ رکھنا، پھر اس کے بعد جب طبیعت ٹوٹ چکی ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے، پھر اس وقت کام کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ اس موقع پر یاد رکھیے کہ آپ روزے داروں کے لیے افطار کا انتظام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے روزے داروں کو افطار کرانے کا جو ثواب ہے، اسی میں آپ کو بھی کیا مکمل شریک ہو جانا چاہیے. اور ہر دن روزے دار کو افطار کرانے کا جو اجر و ثواب ملتا ہے، اس میں آپ کو شریک ہونے کی نیت ضرور کر لینی چاہیے. یہ ایک بات ہوئی. اور اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ اگر کوئی خاتون ان ایام میں یعنی رمضان کے ایام میں اگر وہ حیض اور نفاس میں آ جاتی ہیں تو کیا وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی اور روزہ بھی نہیں رکھیں گی، لیکن کیا قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح قول اور صحیح رائے کے مطابق عورت کا اس حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا جائز اور درست ہے، کیونکہ ممانعت کی کوئی دلیل واضح طور پر موجود نہیں ہے. اور جو روایات ذکر کی گئی ہیں یا تو سخت ضعیف ہے یا پھر وہ جنبی کے متعلق ہے، حیض والی عورتوں کے متعلق نہیں، اور دونوں میں بڑا فرق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے سب کو ذکر کرنے کا، اور ذکر میں سب سے بنیادی جس قرآن کی تلاوت ہے، اس کا حکم دیا ہے. اور یہ واضح دلیل موجود ہے، اس کو ہٹانے کے لیے کوئی واضح دلیل موجود ہونی چاہیے. واللہ عالم بالصواب. اس لیے عورت کا قرآن کی تلاوت کرنا جائز اور درست ہوگا. مصحف پہ جو کور رہتا ہے اس کو بھی چھونے میں احتیاط کریں؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. کور کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف جو اصل مصحف ہے اس سے، باقی جو جس سے باندھا گیا ہے، جو کپڑے کا ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو چھونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ اسی کے ذریعے سے اگر آپ کور ادھر ادھر کر لیتے ہیں، پیج صفحہ بدلتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی ایک احتیاط کہا گیا، ورنہ یہ بھی تکلف کرنے کی بس اوقات ضرورت نہیں ہے. آپ زیادہ بہتر ہے موبائل وغیرہ کے ذریعے سے پڑھ لیں. تھوڑا سا بس احتیاط کریں ڈائریکٹ چھونے میں، کیونکہ اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ ڈائریکٹ نہ چھوا جائے. اور یہ وہ موقع نہیں کہ اس پر پوری ڈیٹیل اور تفصیل سے گفتگو، لیکن اگر مثال کے طور پر جہاں ممکن نہ ہو، کوئی اور چیز نظر نہ آ رہی ہو، اور آپ ہو اور آپ مصاف ہو اور بغیر ہاتھ لگائے ہوئے آپ پیج نہیں الٹ سکتی، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں اس میں. اگر ہسبینڈ پاکٹ منی اگر ہسبینڈ پاکٹ منی دے تو کیا وہ اپنے مرضیوں کے ساتھ اپنے مرضی پن پہ سے خرچہ کر سکتی ہیں؟ اگر شوہر آپ کو دے دیا تو یہ تو آپ کا ہو گیا، خلاص کہہ دیا کہ آپ کی پاکٹ منی ہے، آپ کا خرچہ مہینے کا، سال کا وغیرہ ہوگا، خلاص اس پہ تو پھر شوہر ہی کا کنٹرول نہیں ہے. تو یہ تو مال آپ کا ہو گیا، اور آپ اس کو جائز جگہوں پر خرچ کرنے کی کوشش کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر انہوں نے آپ کو دے دیا ہے، یا کبھی یہ ہوتا ہے کچھ شوہروں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے مہینے کا انہوں نے آپ کو 5,000 دے دیا، اب اس میں سے تم کو گھر چلانا ہے، اب تھوڑے بچاؤ خرچ کرو، کیا مسئلہ ہے تمہارا اپنا. اب کوئی خاتون جو ہے 5,000 دیا گیا ہے، ایک مہینے کا، ہر مہینے کا 5,000 دیا جائے، اور کوئی خاتون 4,500 میں گھر چلا لے جاتی ہیں، مطلب ان کا اپنا نظم و نسق ہے، بہترین ہے، سمجھدار ہے، تو 500 بچ گیا ان کا اپنا ہو گیا، 1,000 بچ گیا ان کا اپنا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ جو پیکٹ منی ہے یا اس طریقے سے جو مال آ رہا ہے وہ عورت کا ہے، اور اس پر عورت کو پورا اختیار ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کر لے، بس غلط جگہ پر خرچ کرنے سے بچنا چاہیے. چلیے، شاید اب کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں باذن اللہ. جی، آپ کا سوال ہے کیا؟
السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ ایک بات کی عورت جاتی ہے. اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ عورت گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی. اعتکاف کی جگہ صرف اور صرف مسجد ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف صرف مسجد میں ہی صحیح ہو سکتا، گھر پہ نہیں. اور انشاءاللہ اعتکاف کے متعلق باقاعدہ ایک پورا لیکچر رہے گا اب جب اعتکاف سے قریب ہو جائیں گے تب. ابھی تو آج 11ویں رات ہے، تو انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے میں اعتکاف کی پوری بحث آپ کے سامنے آ جائے گی باذن اللہ. لیکن ابھی ایسے مختصر انداز میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے. اگر عورت بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو مسجد میں ہی اعتکاف کرے گی. اگر اس کا انتظام نہیں ہے مسجد میں تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھے گی، کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے اور اس کے لیے شوہر کی اجازت بھی ضروری ہے. اگر شوہر والی ہے تو، اگر شوہر اجازت نہیں دیتا ہے تو اعتکاف میں عورت نہیں بیٹھ سکتی ہے. چلیں انشاءاللہ. جی آپ کا کیا تھا تیزی کے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ رمضان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی کوئی فضیلت ہے کیا؟ نہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے. اور یہ جو مشہور ہے کہ رمضان میں اگر کسی کی وفات ہو گئی تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے. ایسی کوئی بھی ایک حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہو کہ رمضان میں فوت ہونے والا شخص اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، یہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ سمجھنا جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کوئی آدمی رمضان میں مر گیا اگرچہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو جنت میں داخل ہوگا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. ایسے تو ہفتے میں 2 دن اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جمعرات اور پیر کے دن، پیر اور جمعرات کے دن، یعنی منڈے اور تھرسڈے کو بھی جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. البتہ بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدمی عام طور سے کیا ہے رمضان میں اچھے عمل وغیرہ کر رہا ہوتا ہے اور روزے کی حالت میں ہے. بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں فوت ہو گئے ہیں، کوئی سحر کے وقت فوت ہو گیا، کوئی افطار کے وقت فوت ہو گیا. اس طریقے سے کوئی قیام اللیل یا پورا ٹائم، کیونکہ آپ رمضان میں ایک بات آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کہ آدمی بہت زیادہ ٹائم تک وہ عبادت میں رہتا ہے. رمضان میں آدمی بہت زیادہ وقت تک عبادت میں رہتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی آدمی رمضان میں فوت ہو گیا تو ہم اس کے متعلق حسن خاتمہ کی توقع کریں گے، امید لگائے ہوں گے کہ یہ روزے کی حالت میں فوت ہو گیا تو یہ ایک اچھی موت کی علامت اور نشانی ہے. اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں. باقی یہ کہ ایسے عمومی طور پر کہ رمضان میں وفات ہونے سے آدمی جو ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، حساب کتاب نہیں ہوتا جیسا کہ لوگوں مشہور ہے، یہ بالکل جو ہے درست اور صحیح نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. یا جی شیخ میرے خیال سے کوئی سوال نہیں ہے. ہاں، اب انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، اب ملاقات کرتے ہیں. مسجد اور مسجد ہر کوئی الگ الگ نماز پڑھتے ہیں، صحیح طریقہ بتائیے. مسجد میں ہر کوئی الگ الگ نماز پڑھتے ہیں، صحیح طریقہ بتائیے. مسجد میں کون سی نماز الگ الگ پڑھتے ہیں؟ مسجد میں 2 نماز رمضان میں 2 نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے. ایک 5 وقت کی نماز جو الگ الگ نہیں پڑھی جا سکتی ہے، دوسرے تراویح کی نماز یہ بھی الگ الگ نہیں پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ 2 نمازیں تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے. شیخ میرے خیال سے یہ رفع دین پہ اس پہ جو ہے نا پوچھ رہے ہیں، ہاتھ باندھنے پہ، رفع دین پہ، تشہد میں بیٹھنے سے، کے حرکات سے، اس تعلق سے پوچھ رہے ہیں. یعنی یہ جو یعنی تراویح کی نماز میں جب وطر پڑھتے ہیں تو کوئی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، کوئی نہیں ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے نا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، سبحان اللہ، ایک بڑا معاملہ ہے. میرے خیال سے شیخ یہ صرف وطر کے تعلق سے، ہاں جی جی، وطر کے تعلق سے ہے. نہیں، وطر کے تعلق سے میرے خیال سے نہیں ہے شیخ یہ، کیونکہ یہ رفع دین کے اوپر پوچھ رہے ہیں.
रफ़ा दैन करना है नहीं करना है, तो ये इसमें ये जी शेख रफ़ा दैन पे पूछ रहे हैं। देखिए रफ़्ल दैन के मुताल्लिक अब ये तो यानी एक ऐसी चीज है कि पहले आपको बता दें, हम लोग चूंकि बर सगे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो बर सगे में हनफी मसलक है, हनफी मसलक में रफ़्ल दैन नहीं है। और बाकी तीनों मसलक में इमाम मालिक क्या, इमाम शाफी क्या, इमाम अहमद बिन हंबल क्या, तीनों मसलक में रफ़्ल दैन है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। पहली चीज। बाकी अहादीस इतनी कसरत से रफ़्ल दैन के मुताल्लिक आई हुई हैं कि अगर आदमी तासुब से हट करके उन अहादीस को पढ़े तो फौरी तौर पर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महबूब सुन्नत पर जिसे आपने कभी भी तर्क नहीं किया, एक भी ऐसी दलील नहीं है कि आपने कभी भी बगैर रफ़्ल दैन की नमाज पढ़ी हो। बल्कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि आप रफ़्ल दैन करते रहे यहां तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफात दे दी। तो रफ़्ल दैन करना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ताहम अगर कोई आदमी रफ़्ल दैन के बगैर भी नमाज पढ़ रहा है तो उसका अपना मामला है, उसकी नमाज दुरुस्त और सही होगी, अज्र सवाब में कमी होगी, अज्र सवाब में कमी होगी। लेकिन अगर कोई आदमी ये जानता हुआ कि अल्लाह के नबी ने रफ़्ल दैन किया है और ये जानता है सुन्नत है, लेकिन सुन्नत का इनकार कर रहा, मैंने रफ़्ल दैन नहीं करूंगा, तो उसका मामला ज्यादा खतरे वाला हो जाता है। बाकी सिर्फ ये है कि एक आदमी रफ़्ल दैन के साथ नमाज पढ़ रहा है और दूसरा बगैर रफ़्ल दैन के पढ़ रहा है, तो रफ़्ल दैन वाली नमाज यकीनी तौर पर बहुत सवाब वाली है, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो रही है। और अगर कोई आदमी इसे जो है बगैर रफ़्ल दैन की नमाज पढ़ रहा है तो उसका अज्र सवाब यकीनी तौर पर कम हो रहा है। खास तौर से उस मौके पर जब आदमी इसलिए रफ़्ल दैन नहीं करता है कि हमारे इमाम ने नहीं किया है या हमारे मसलक में नहीं है रफ़्ल दैन करना, तब तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इंशाल्लाह किसी और मौके पर आज थोड़ी जल्दी है, मुख्तसर इंशाल्लाह किसी और वक्त बात करते हैं। बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।